अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी खैर व बरकत में, आफ़ियत और सलामती में रखे, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे राज़ी हो जाए, आपको इज़्ज़त नसीब करे, इल्म की पुख्तगी नसीब करे और हश्र के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इज़्ज़त वाला मकाम नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम डीएनए का ये मॉड्यूल नंबर 10 है और आज हमारा मौजू है इम्प्रूवमेंट इन रिलेशंस विद चिल्ड्रन। और पहली बात जो आपके सामने रखना चाहती हूँ, जहानों के बादशाह का फरमान है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा अच्छा है, और वो सब पर गालिब बेहद बख्शने वाला है। तो ज़िंदगी और मौत के सिलसिले का मकसद ये आजमाना है कि कौन आसान अमल करता है। ज़िंदगी इसलिए मिली है कि आसान अमल करें, एक्सीलेंस के लिए स्ट्रगल करें। इस ज़िंदगी में वही कामयाब है जो एक्सीलेंस की तरफ सफ़र करते हुए मुसलसल अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करते हुए ज़िंदगी गुजारता है। और हमने देखा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड डिवाइन कनेक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मॉरल एंड एथिकल इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स के हवाले से हमने देखा रिलेशंस विद पेरेंट्स, रिलेशंस विद स्पाउस। अब हम देख रहे हैं रिलेशंस विद चिल्ड्रन। आज के मॉड्यूल में हम ऐसे रिश्ते के बारे में देखेंगे जो इंसान को बेहद अजीज है। एक मुसलमान के डीएनए में वालिदैन और औलाद के रिश्ते के बारे में कौन सी बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आइए जायज़ा लेते हैं कि क्या हमें इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट का रोड मैप जानने की ज़रूरत है। देखिए, दो मैप्स आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं, एक माइंड मैप और एक रोड मैप। माइंड मैप ये कि आपको क्लैरिटी हो, आपके जहन में नक्शा वाज़ेह हो, और रोड मैप ये है कि आपको ये पता हो जाना कैसे और किस तरीके से चलना है। हमें अपने इर्द गिर्द कितनी माएँ नज़र आती हैं जिनके आंसू नहीं थमते। कितनी ऐसी माएँ हैं जिनके खूबसूरत सेहतमंद बच्चे नशा करते करते हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाते हैं। कितनी ही माँओं के काबिल बच्चे पेशावर मुजरिम बन जाते हैं। कितनी ही माँओं के बच्चे अपने ही वालिदैन के खिलाफ तन कर खड़े हो जाते हैं और उनसे नफरत करने लगते हैं। जब पानी सर से गुजर चुका होता है तो माएँ कहीं उलमा और कहीं माहिरीन नफ्सियात के सामने फरियादें करती हैं, हमारे बच्चों को बचा लें। वो कहती हैं, हमने तो इनकी बेहतरीन परवरिश की थी, हमने तो इन्हें वो सब कुछ दिया था जो इन्होंने मांगा। बेहतरीन खाना दिया, बेहतरीन कपड़े दिए, बेहतरीन खिलौने दिए, हर वो चीज़ दी जिसकी इन्हें ज़रूरत थी। फिर पता नहीं क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए। माँओं से सवाल है, ऐसा नहीं है कि बाप से नहीं है, सभी से सवाल है।
کیا آپ نے اپنی اولاد کو زندگی کا مقصد سکھایا؟ کیا آپ نے انہیں ان کے رب کا تعلق سکھایا؟ کیا آپ نے انہیں ان کے رسول کا تعلق سکھایا؟ کیا آپ نے انہیں ان کا دین سکھایا؟ کیا آپ نے انہیں قرآن سکھایا؟ کیا آپ نے انہیں انبیاء کی زندگیوں کے اسباق سکھائے؟ کیا مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتایا؟ چلیے، آج کا برننگ ایشو ہے فلسطین۔ کتنی مائیں ہیں جنہوں نے فلسطین کی ہسٹری کبھی اپنے بچوں کو بتائی ہو، اپنے تیسرے حرم کا تعارف ہی کرایا ہو، مسجد اقصیٰ کے ساتھ دلی تعلق ہی جوڑنے کی کوشش کی ہو۔ کتنے دکھ کی بات ہے ہم اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل رکھتے ہوئے اور مضبوط اخلاقی تربیت سے محروم رکھتے ہوئے ان کی پرورش کرتے ہیں، پھر ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ صالحین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی جیسے بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں مالٹے اور سیب بلوت کے درختوں پر نہیں اگتے۔ ہم صرف کھانا کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے بچے صرف مادی جسم نہیں رکھتے، وہ جسم کے ساتھ روح اور عقل بھی رکھتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی عقلی، فکری اور روحانی ضروریات کی تکمیل پر بھی توجہ دیں اور ان کی ہر لحاظ سے تربیت کریں۔ یہ بھی والدین ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے رشتے کو درست بنیادوں پر تعمیر کریں۔ وہ اپنی اولاد کو ان کے خالق اور مالک سے جوڑیں، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے بیج بوئیں اور خود ان کے لیے جو کچھ کریں وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کریں اور اس کا بدلہ اپنی اولاد سے نہ چاہیں۔ والدین اور اولاد کے رشتے کی امپروومنٹ کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں اس رشتے کے بارے میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں لال قمیضیں پہنے ہوئے، جبے نہیں جیسے پاؤں تک جو ہوتے ہیں، میرون کلر کے، گرتے پڑتے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر پڑے، انہیں اٹھا لیا اور انہیں لے کر ممبر پر چڑھ گئے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بیٹی کے بچوں سے کتنی محبت ہے۔ ریلی اپنی اولاد انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بچوں کی اولاد اور بھی زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا۔ پھر آپ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنی جان، اولاد اور مال کے معاملے میں ہمیشہ آزمائش میں رہتا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ان آزمائشوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ خالد سلمی اپنے والد سے، جنہیں شرف صحبت حاصل ہے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا،
جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے ذریعے اسے آزماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ دار اور جواب دہ ہے، اور ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سب سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس وہ امیر جو لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام ہر فرد کی گردن میں ذمہ داری کا طوق ڈالتا ہے اور کوئی اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ مسلمان والدین پر اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ اولاد کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انجام دے سکیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے اندر اچھے اخلاق کی نشو و نما کریں، جس کی بنیاد ان اخلاق حسنہ پر ہو جن کی تکمیل کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا، جیسا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ مسلمان اپنی اولاد پر مہربان اور شفیق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر نہایت مہربان، رحم دل اور شفیق ہو۔ ایک مسلمان کو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اس کے بچوں کو اس کی مخلصانہ محبت، گرم جوشی اور شفقت کی شدید ضرورت ہے۔ ان کی صحت مند نشو و نما اسی وقت ممکن ہے جب وہ ہر قسم کی نفسیاتی الجھن، پیچیدگی اور مسائل سے آزاد ہوں۔ یہ صحت مند نشو و نما ان کو آپٹمزم، رجائیت، خود اعتمادی، امید اور حوصلہ مندی سے بھر دے گی۔ اس لیے ایک مسلمان ہر موقع پر اپنے بچوں کے لیے محبت اور توجہ کا مظاہرہ کرتا ہے، ان کی زندگی کو خوشیوں اور مسرتوں سے بھر دیتا ہے، اور ان کے دل کو تحفظ اور اعتماد سے معمور کر دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسلام میں رحم دلی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل اور مہربان تھے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، میں نے بچوں پر رسول اللہ سے زیادہ کسی کو مہربان نہیں پایا۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم ایک آیا کے پاس مدینہ کی پہاڑی کے قریب دودھ پلانے کے لیے رکھے گئے تھے۔ آپ وہاں جاتے اور میں بھی آپ کے ساتھ جاتا۔ آپ گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کو اٹھا لیتے، اس کو بوسہ دیتے اور تب واپس آتے۔ آپ نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ رسول اللہ کے پاس سیدنا اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ بخاری کی 5997 نمبر روایت ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو ایسا نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اب املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، کیا تیرے لیے میرے بس میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے ہی رحمت کھینچ لی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں جب سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جب بھی آپ کے پاس آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو خوش آمدید کہتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، اپنی نشست کے پاس بٹھاتے۔ جب رسول اللہ ان کے کمرے میں جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، آپ کے دستے مبارک کو پکڑتی، خوش آمدید کہتی اور پیشانی کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھاتی، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے مرض الموت کے موقع پر گھر میں داخل ہوئیں تو آپ نے خوش آمدید کہا اور سیدہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، کیا رحمت ہے، کیا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ رسول اللہ کی بچوں پر شفقت اور رحمت اس وقت بھی ہوتی جب وہ کھیل میں مشغول ہوتے تھے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جب رسول اللہ کا گزر بچوں کی جماعت کی طرف ہوتا تو آپ مسکرا دیتے اور ان کو سلام کرتے۔ یہ بخاری کی 6247 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی کہ وہ اپنے بچوں پر بے حد مہربان ہوتی ہیں اور ان کی پرورش میں بڑی قربانیاں دیتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، ناقہ نشیں عورتوں میں قریش کی عورتیں سب سے اچھی ہیں جو اپنے بچوں پر بے حد مہربان ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ ایک مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار نہیں کرتا اور نہ ان کے ساتھ غیر مہذب طریقہ روا رکھتا ہے، اگرچہ اس کی طبیعت اصول کے معاملے میں سخت موقف اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن دین اسلام کی ہدایات اور اس کی رہنمائی اسے نرم دل بنا دیتی ہے اور اس کے اندر محبت اور شفقت کے احساسات کو ابھارتی رہتی ہے۔ مسلمان اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ مساویانہ اور منصفانہ برتاؤ کرتا ہے۔ وہ کسی طرح بھی ایک کو دوسروں پر فوقیت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسلام نے والدین کو اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ سے منفی نفسیاتی اثرات اس بچے پر پڑ سکتے ہیں جس پر اس کے کسی دوسرے بھائی کو فوقیت دی گئی۔ وہ بچہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بھائی اور بہنوں کے مقابلے میں مساویانہ برتاؤ نہیں کیا گیا، اس کی نشو و نما نفسیاتی الجھنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا دل حسد اور نفرت کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بچہ جس کی پرورش اس طرح ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اور اس کے دوسرے بھائی بہن کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کی نشو و نما صحت مند طریقے پر رشک اور حسد سے اور نفرت سے پاک ہوتی ہے۔ وہ خوش مزاج، روادار اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والا ایثار پیشہ ہوتا ہے۔ اسلام مسلمان والدین سے یہی توقع کرتا ہے اور ان کو ایسا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ نعمان بن بشیر کے والد ان کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا،
میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے جو میرے پاس تھا۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسے ہی دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تم غلام کو واپس دے لو۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق رسول اللہ نے دریافت فرمایا تم نے اپنی تمام اولاد کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے؟ میرے والد نے جواب دیا نہیں۔ تب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور تمام اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کرو۔ تیسری روایت کے مطابق سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو کچھ دیا تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم رسول اللہ کو اس پر گواہ بنا لو۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے کچھ دیا ہے، لیکن عمرہ میری اہلیہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے اپنے سب لڑکوں کو اسی قدر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ نعمان کہتے تھے کہ پھر انہوں نے اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لی۔ ایک مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ یہ اصول رہنا چاہیے اور اسے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور تحائف، خرچ یا کسی بھی معاملے میں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بیٹوں اور بیٹیوں میں امتیاز نہ کرے۔ وہ یہ یقین رکھے کہ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ مسلمان کو بیٹیوں کی پرورش کرتے ہوئے رسول اللہ کی ان خوشخبریوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی 3 بیٹیاں رکھتا ہے اور وہ ان کی نگہداشت کرتا ہے اور ان کی تنگی اور خوشحالی میں صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ ایک دوسرے آدمی نے دریافت کیا اللہ کے رسول اگر 1 ہو تو؟ آپ نے فرمایا اگر 1 ہو تب بھی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح نگہداشت کرے تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا میری امت میں سے کسی کے پاس 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی نگہداشت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں کو ملایا۔ سیدہ عائشہ بیان فرماتی کہ میرے پاس ایک عورت اس حال میں آئی کہ اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی۔ اس نے میرے پاس سوائے 1 کھجور کے کچھ نہ پایا، چنانچہ وہ کھجور میں نے اسے دے دی۔ اس نے اس کے 2 حصے کر کے اپنی 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا جائے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ ایک مسکین عورت اپنی 2 بچیوں کے ساتھ آئی، میں نے 3 کھجوریں اس کو دیں، اس نے 1 کھجور ان بچیوں کو دی اور 1 خود کھانے کے لیے منہ تک لے گئی۔ اس کی بچیوں نے اسے بھی مانگ لیا، اس نے اس کھجور کے جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں کو دے دیے۔ اس کے اس عمل سے میں متاثر ہوئی اور جب رسول اللہ تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے
جنت کو واجب کر دیا یا جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دی۔ ایک مسلمان اپنی اولاد میں اچھے اخلاق، طور طریقے اور رجحان کو پروان چڑھاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے بچوں کے دلوں میں بہترین صفات مثلاً سچائی، امانت، ایفائے عہد، عدل و انصاف، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا، نیک کام پر خوشی محسوس کرنا اور تمام اخلاق اور قابل تعریف اوصاف پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے بچوں کی تربیت میں بہترین اسلوب اختیار کرنا چاہیے، اسے ان کے سامنے اچھی مثال قائم کرنی چاہیے، اسے ان کی سطح پر اتر کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے، ان کو صحیح مشورے دے کر، ان کے ساتھ شفقت و رحمت کر کے، مہربانی سے پیش آ کر، رواداری اور محبت کر کے، نرمی اور تواضع کے ساتھ ان سے گھل مل کر ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ اسے بچوں کے معاملے میں چوکس ہونا چاہیے، لیکن سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ناپسندیدہ باتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور کبھی بیکار باتوں کو نظر انداز بھی کر دینا چاہیے۔ اس طرح بچے مناسب نشو و نما پاتے ہیں اور کھلے ذہن، صحیح مخلصانہ اور تعمیری رجحان کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کبھی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرے۔ اسے رسول اکرم کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، جس میں اولاد کے حق میں بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ وقت دعا کی قبولیت کا نہ ہو۔ یہ بات سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو بہت طویل ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے اپنے حق میں بد دعا نہ کرو اور نہ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کرو اور نہ اپنے مال کے بارے میں بد دعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم ایسی دعا کر رہے ہو وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کر لیں۔ بچے زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کئی طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ والدین کو ان کی جانب سے کسی بھی غلطی پر مشتعل ہونے سے بچنا چاہیے اور خاص طور پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ان کی ہدایت، خیر اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ ایسے مواقع پر مسلمان کو رسول اللہ کا طرز عمل یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے عفو و درگزر اپنایا، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا، طائف میں پتھر کھا کر لہو لہان ہونے کے بعد بھی ان کی ہدایت کی امید رکھی، انہیں سزا دینا پسند نہیں کیا۔ جب طفیل بن عمرو دوسی نے رسول اللہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو بھی آپ نے ان کو دعا دی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہر مسلمان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مسلمان اپنی اولاد کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو ان کو برے انداز میں متاثر کر سکتی ہو۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے معاملے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھے، وہ اس بات سے باخبر رہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی حرکات، مصروفیات، مشاغل اور دلچسپیوں کی نگرانی کرے، وہ ان باتوں پر بھی نظر رکھے کہ کن لوگوں کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہے، وہ اپنے فارغ اوقات کو کہاں گزارتے ہیں، وہ ان سب باتوں سے باخبر رہے لیکن ان کو احساس نہ ہونے دے کہ وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز ان کے مشاغل یا مطالعہ میں قابل اعتراض پاتا ہے یا دیکھتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ دوستوں میں گھرے ہیں یا غیر مناسب جگہ ان کی آمد و رفت ہے یا انہوں نے غلط عادتیں اختیار کر لی ہیں، جیسے سگریٹ نوشی، حرام کھیلوں میں اپنے اوقات اور اپنی توانائی برباد کرنا،
جن سے ان کے اندر نکما پن بڑھ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ فوراً ان کی اصلاح نہایت نرمی اور دانش مندی سے کرتا ہے اور ان کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اس کے والدین ہی ہیں جو اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ والدین بچے کی شخصیت اور اس کی نفسیاتی ارتقاء پر ابتدا سے سن بلوغ تک غیر معمولی اثرات ڈالتے ہیں۔ ایک مسلمان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے بچے ایسے مشاغل میں مشغول ہوں جو ان کی فطرت کے اچھے پہلو کو ترقی دینے والے ہوں اور ان کے اندر ذوق سلیم کو نشو و نما دیتے ہوں، منفی رجحان اور بیمار ذہنیت کو فروغ دینے والے نہ ہوں۔ دوست احباب ایسے ہوں جو جنت کی راہ دکھائیں، جہنم کی طرف دعوت نہ دیں، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوں، باطل کی طرف نہیں، کامیابی، نیکی اور ترقی کی راہ پر لے جانے والے ہوں، گناہ، بدعمالی، ناکامی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیلنے والے نہ ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دوست دشمن کے ذریعے بری عادتوں، رذیل خصلتوں اور بدعمالیوں میں جا گرے کیونکہ ان کے والدین ان کی طرف سے غافل تھے۔ تو ایک مسلمان کی شخصیت، ایک مسلمان کا اپنے رب کی پسندیدگی میں ڈھلنا والدین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اس لیے والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سننا ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی بات کو ویلیو کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ اگر ماں بھی اور باپ بھی موبائل پہ بزی ہیں تو بچے کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اگر ماں باپ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں یا میڈیا پر کچھ آبزرو کر رہے ہیں یا کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے کاموں میں بزی ہے، تو یہ کیسی امانت ہے جس میں اتنی زیادہ خیانت ہے؟ تو جو شخص اپنے بچے کی بات کو ویلیو کرتا ہے، انہیں توجہ سے سنتا ہے، وہ اپنے بچوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ کھل کر اس کے سامنے اپنے دل کی بات کر سکیں، وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اس سے سوال کر سکیں۔ اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیول پر جا کر ان کی بات سنتے، ان کی آنکھوں میں دیکھتے، انہیں پوری توجہ دیتے اور انہیں یہ محسوس کرواتے کہ وہ اہم ہے۔ جو مسلمان رسول اللہ کے بچوں کے ساتھ تعلق کو دیکھنا چاہے تو وہ سیدنا انس، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین کے ساتھ رسول اللہ کے تعلق میں بہت سے اسباق پا سکتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے بچوں کے احساسات اور جذبات کا احترام کرتا ہے۔ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین اور اولاد کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کسی چیز کے بارے میں انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن والدین کے لیے نہ وہ چیز اہم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس کی اہمیت کی لاجک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک مسلمان کے ڈی این اے میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے احساسات اور جذبات کو تسلیم کریں اور انہیں اپنے جذبات کو ہینڈل کرنے میں مدد دیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا انس کے چھوٹے بھائی کا پرندہ مر گیا، وہ غمگین تھا تو رسول اللہ نے اس سے اس کے پرندے کے بارے میں پوچھا اور اس کے جذبات کو اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر چھوٹے پرندے نے کیا کیا؟ ما فعل النغیر،
چھوٹے پرندے نے کیا کیا، یعنی وہ مر گیا۔ ایک مسلمان اپنے آپ کو اپنے بچے کی جگہ رکھ کر دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے نقطہ نظر اور جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھے، ان کے ساتھ ایمپیتھائز کرے۔ ایک مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتا ہے۔ اس کے ڈی این اے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے باقاعدگی سے وقت مختص کرے، ان سرگرمیوں میں مشغول ہو جن سے وہ لطف اندوز ہوں، چاہے وہ کھیلنا ہو، پڑھنا ہو یا محض بات کرنا۔ ہاں یہ بات ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز۔ ایک مسلمان اپنے بچے کو حدود میں رہنا سکھاتا ہے، بتاتا ہے بیٹا یہ آپ کی باؤنڈری ہے۔ بچوں کو سٹرکچر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی عمر کے لحاظ سے مناسب حدود طے کرے اور ان کو نافذ کرنے میں مستقل مزاجی سے کام لے۔ اس طرح وہ تا حیات حدود میں رہنا سیکھیں گے۔ ایک مسلمان اپنے بچوں کے معاملے میں صبر کرتا ہے۔ اس کے ڈی این اے میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی غلطیوں پر صبر کرے، انہیں سیکھنے کا موقع دے اور سخت تنقید کی بجائے رہنمائی پیش کرے۔ ایک مسلمان اپنے بچوں کے لیے بہترین مثال قائم کرتا ہے۔ بچے اکثر بڑوں کے رویے کی نقل کرتے ہیں، اس لیے ایک مسلمان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ ان اعمال اور ان اقدار کا نمونہ بنے جن کو وہ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے بچے میں احساس ذمہ داری اور خود انحصاری کو فروغ دیتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی عمر کے مطابق انہیں فیصلے کرنے دیں۔ آزادی کی حوصلہ افزائی ان کے اندر خود اعتمادی کو بڑھا سکتی ہے۔ رشتہ توجہ چاہتا ہے، رشتہ محنت چاہتا ہے، رشتے کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اولاد کا رشتہ بچا لیں، اپنی اولاد کو اپنے رب کا فرما بردار بنانے کے لیے آج محنت کریں گے، انشاءاللہ کل وہ آپ کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنی اولادوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں چانس دیں کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔